दुष्नाम तराजी थी। सबसे पहले परवेज़ खटक, जो उसके वज़ीर आला थे, इमरान खान साहब ने अपना, इनके जो असद उमर से, और क्या और कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो कर्जे हैं, वो भी 8% पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में हमसे ये पूछा गया कि जनाब ये 8% पे आपने कर्जे दिए हैं। मैं आपको कोट कर देता हूँ, एक मीटिंग में हम बैठे थे जिसमें उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी, हम सुनते हैं कि ये तो कर्जे हैं और वो भी 8% पे। एहसन इकबाल भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, और दूसरे मिनिस्टर्स बैठे थे। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये जनरल साहब ये किसने कह दिया आपको? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा। उनके जी हमें ये बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा है। उनके जी कर्जे नहीं हैं, इसमें कर्जे भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी हैं। जितनी बिजली के पावर प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीनी कंपनियों की, जिसमें उनका कैपिटल, जो उनका अपना सरमाया वो लगा रहे हैं। और साथ हमेशा आप जानते हैं जब कोई मंसूबा लगता है उसमें सरमायाकार अपनी जेब से भी पैसा खर्चता है, उसको कहते हैं उसका अपना कैपिटल, अपना उसका सरमाया। और फिर वो लोन भी लेता है बैंक से। वो बैंक भी उन्होंने चीनी बैंकों से लोन लिए। जिस तरह कोई सरमायाकार दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो कारोबार करता है, तो उनका रिस्क, प्रॉफिट लॉस उनका, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये पावर प्लांट, बिजली के मंसूबों में। जहाँ तक ऐसे मंसूबे जहाँ पर वो चाइनीज़ लोन्स हैं, जिस तरह लाहौर का आप जानते हैं ऑरेंज लाइन, और दूसरे पाकिस्तान में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे, उसके लिए बताया गया कि ये 8% नहीं, ये 2-2.25% पे हैं। तो जनरल राहील हैरान रह गया। अच्छा, उन्होंने कहा हमें प्रेजेंटेशन दें। पर आपको प्रेजेंटेशन दी गई, और उसके बाद फिर असद उमर, आपको याद है वो जो बरतानिया का एक प्रोग्राम होता है वीकली, हार्ट टॉक, उसमें स्टीफन सैकर को उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत था, चीन के जो मंसूबे बड़े अच्छे, और चीन का जो हमें क्रेडिट मिला है वो तो बड़ा कंपेटिटिव है, 2% पे है। अब इस तरह यहाँ पर बात नहीं रुकती। चीन के ऊपर चीनी कंपनी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के लगाए। वो मुल्क जो पाकिस्तान के, जिसने हमेशा साथ दिया, और कहा कि वहाँ पर करप्शन हुई, फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया। और आप जानते हैं कि खुद इमरान नियाज़ी ने कहा कि मुल्तान मेट्रो में वो जो यादेव कंपनी थी, या यादाश्त कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? यादेव कंपनी थी शायद, ना यादेव थी, कि $17 मिलियन जो चीनी कंपनी है, उसको शहबाज शरीफ वो फ्रंट कंपनी है, और उन्होंने जनाब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये एक भी मुकदमा साबित नहीं कर सके हैं। 2.25 साल से मेरे खिलाफ तहकीकात जारी हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। उनका कहना था कि एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम लिया गया। इमरान खान कहते हैं कि उनके खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। मुझे बख्श दे, ये चीन और चीनी हुकूमत से इन्होंने हर चीज़ का अकाउंट लिया, मगर चीनी जो कंपनी और चीनी अवाम को बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के अवाम के हम दोस्त हैं, और पाकिस्तान के लिए हम बहुत ये कुछ कर रहे हैं, उसके सिले में, उसके बदले में हमें ये कुछ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो इमरान नियाज़ी का वो किरदार जो कि इन 4.25 साल में रहा, जिसने पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुँचाया। और सऊदी अरब जो हमारा मुरब्बी है, बहुत दोस्त, और दिल से हमारा दोस्त है, दिल से, उसके बारे में, जिसने हमें पाकिस्तान को हर बुरे और अच्छे वक्त में हमारा साथ दिया, और अरबों डॉलर हमें दिए अपना बगैर किसी कंडीशन के, उसके बारे में क्या कहा? नो लेस देन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी, हम सऊदी अरब के बगैर ही हम कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं। अंदाज़ा करें, आप अंदाज़ा करें। और अब आ जाएं जो उनकी जो सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने जहर उगला है कि जनाब
یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی، غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں، اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے؟ اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی پھر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں 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 وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دیا؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان، قانون اور آئین کا راستہ اپنایا اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، اب پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی؟ یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں دودھ شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا، اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے، جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے.
باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے، لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو کہہ لیں جو تالاب ہے، اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمرے کے ذریعے آپ کے دوستوں سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. ہیلو 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 جی جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں. جی جی وہ جی میں ابھی بات کرتا ہوں جی. اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی اب مشاورت کر لیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی ایک منٹ جی. میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کچھ تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ موصول ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی، تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. جی سر پنجاب کا بھی سیشن کال ہو گیا ہے، تو پنجاب میں آپ متحدہ پوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ، ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل ایم نے میاں نواز شریف، میں اور میری پارٹی، پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں، آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں، بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں اور نوابزادہ بھگٹی ہیں، پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں،
फिर आप पाकिस्तान कौमी मूवमेंट मुहदा कौमी मूवमेंट के खालिद सिद्दीकी साहब हैं, फिर आप देखें जो इंडिपेंडेंट हैं हसन बोतानी साहब हैं, बाप के जो खालिद मक्शी साहब हैं, इन सब ने मिलकर अपनी ज़मीर के मुताबिक मुतहद होकर इन्होंने ये सारा फैसला किया है। तो इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती कि इतना, और कई दाने फेंके गए कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, मगर किसी ने परवाह नहीं की। एक ही मकसद है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का। तो मैं इस मुतहदा अपोजिशन की पूरी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस इत्तफाक और इत्तेहाद का उन्होंने मुजाहरा किया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसकी बरकत से इंशाअल्लाह परसों यहाँ पर इमरान नियाज़ी खान को शिकस्त फाश होगी। पंजाब में अब पंजाब में आपने बताया, मुझे अभी पता लगा है कि पंजाब में उन्होंने अपना इजलास तो बुलाया 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें, अंदाज़ा करें कि यानी कोई इतनी कौन सी वो बैनुल अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो साजिश को नाकाम करने और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है, इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है। इसमें भी मुशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ, उनकी मुशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर उस्मान खान समा टीवी से आप सर, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और 1 दिन रह गया दरमियान में, अब मैं पूछना चाहूँगा मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। कौन से की एरियाज हो गए 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आज के स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपके डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो नाथ खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उल्टे लगाएंगे या आप माफी का ऐलान किया जाएगा? देखें, आपने एक संजीदा सवाल किया और मैं संजीदा जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं कोई बड़ा बोल यहाँ नहीं बोलने जा रहा। अल्लाह से डरना चाहिए, उस ज़ात पाक से। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से अपने अदवार में करप्शन के ख़ात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, कभी उसके डंडोरा नहीं पीटा। इमरान खान का तो जो मेन स्टेज था ही कि करप्शन का खात्मा, और 90 दिन कहा, 90 दिन में मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। और मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो वो दिन रात कहते रहे कि अगर 1 रुपया अपना डॉलर के मुकाबले में रुपया कीमत कम होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और ना जाने क्या क्या। उसके लिए अगर कुछ करना भी पड़े अमली इकदाम तो 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा वो लेके आएंगे 90 दिन में करप्शन। हमने तो कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया, लेकिन इन हमारे 2013 से 18 तक अपना फेडरल गवर्नमेंट में और 2008 से लेकर 2018 तक 2 अदवार पंजाब में इस खात्मे के गुजरे, क्या एक धेले की करप्शन हमारे खिलाफ ले आए? एक धेले की करप्शन, मैंने उसकी सारी तफसील आपको बता दी। बल्कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अरबों खरबों इस कौम के खरबों रुपए के जो मंसूबे फलाही और तरक्याती खुशहाली के मंसूबे वफाक ने लगाए या पंजाब में लगाए, उसमें अरबों रुपए की, कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। ये इतनी बड़ी ये सेविंग है, इतना बड़ा ये कारनामा कभी हमने बढ़ चढ़ कर कभी इसका डंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बात तो ये है, अब आ जाएं क्या देखें आम आदमी के लिए। मैं इस तरह कहा कि हम मिलकर मुतहदा ऑपोजिशन लीग में, अगर वो उन्होंने मुझे अपना ये सौंपा है और मेहरबानी की, तो ये सबकी ये आप देखें, आप उनका जवाब दे देंगे, मुझे उनका जवाब देना है कि जो मुतहदा ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट इंशाल्लाह मार्च से वजूद में आएगी, तो हमारा सबसे पहला और जो अपना जो एक्ट होगा या फ़र्ज की अदायगी होगी, किस तरीके से हम गरीब आदमी की ज़िंदगी में कुछ आसूदगी लेके आएँ, और उसकी हवाले से हम इंशाअल्लाह जो इक़दामात हम 2-3 इक़दामात करेंगे। मैं अभी प्रीमेच्योर उसका ऐलान नहीं करना चाहता, जब अल्लाह ताला मौका देगा तो उसके वक्त हम ऐलान करेंगे। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि कर्ज़ों में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनका आखिरी बाल भी जकड़ा गया है, खरबों रुपए के कर्जे लिए गए, और IMF के हम
اب اسیر بن چکے ہیں. اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں, مغرب سے لیتے ہیں, اپنے لون لیتے ہیں, پبلک ہم ڈیٹس, ان کو ہم دن رات ان کو کوس رہے ہیں. آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے. اور EU کنٹریز نے کیا کہا آپ کو, اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکیڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یو وانٹ ٹو کل دیٹ گوز وچ گولڈن ایگز. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا سعودی کے لیے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا. عمران خان نیازی, ہی از لائک اے ڈراؤننگ مین, clutching at the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کی حالت یہ ہے. میں نے اس کا سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کالستری کا مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز وار اگینسٹ ٹیرر. آپ کے علم میں ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہے. اور پاکستان نے اس کے لیے اپنا بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے. اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات. ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ, اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے بتا دیں ویئر دا ورڈ سازش دیا, بتا دیں نا مجھے آپ. اور پھر 3 ہفتے لگانا اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے, اور جو 75 سالہ جو ہمارے جو سفارتی تعلقات اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کہاں یہ باتیں اور کہاں آنن فانن یو ٹرن اور کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا. پھر انہوں نے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خود مختار ہے. 2 آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی. دیکھیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں آج کل, تو اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں مودی سرکار کے, کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زبردست فارن پالیسی بنائی ہے. انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں. یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراع, یہ وہ شارپ کانٹرڈکشن ہے ان کی جو کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بوبی ٹریپس وہ بچھائے گئے ہیں, وہ مائنز بچھائی گئی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہ صرف اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو حل کریں گے. میاں صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ٹیلی فون لائن پر آپ کے ساتھ ابھی کون ہے, دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کے حوالے سے ان کا کیا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھیے ٹیلی فون لائن پر کوئی نہ جادوگر تھا نہ کوئی اور تھا. یہ ایک ادا میاں کا ایک انسان ہے وہ تھا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے اپنے علاج کے بعد انشاءاللہ. میاں صاحب یہ بتائیے گا, میاں صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اپوزیشن کے خلاف, آپ کے خلاف بھی ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی ہے 3.5 سال اس کا گواہ ہے. سپریم کورٹ تک الحمدللہ ہمیں, مجھے نہیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے بیلے ملی اور میرٹ پہ ملی. اور سپریم کورٹ نے کہا اپنا ایک ان کے پروسیکیوشن کے بڑے اپنا وہ 73 خان وکیل کھڑے تھے, ان کو کہا کہ
بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف اس میں کیا ہے. ہی کم دا کراس. میں اپنی خود نمائی نہیں کر رہا, لیکن آپ کی طرف ذہن کی یاد دہانی کے لیے, ہی کم دا کراس ایز اے گڈ بوائے ہو ہیز پروٹیکٹڈ دا انٹرسٹ آف پنجاب. وہ اپنی دم دبا کر اپنی درخواست دے کر بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا, پنجابی کہتے ہیں بالکل ترو ہے ادھر ترو, نہیں بالکل ایک جھوٹا مقدمہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی جیلوں میں بھجوایا گیا. کبھی دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا دل خراش. ہماری روایات ہیں, مشرقی روایات ہیں, ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ بزرگوں کی اور بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں, ماؤں کی قدر کرتے ہیں. جی میاں صاحب دیکھیں, ابھی جو آپ نے اکثریت شو کی ہے اس میں جو آپ نے 170 تک کی آپ کی اکثریت ہے, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو عمران یادو کے خلاف ووٹ دے کر. ابھی منحرف ارکان کے علاوہ بھی آپ کی اکثریت ہے. نہ جی, وہ علیحدہ ہیں. یہ اکثریت جو دکھائی گئی. بعد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پونے 2 سال میرے خلاف تحقیقات جاری رہی, لیکن انہیں کچھ نہیں ملا. احتساب کے نام پر بدترین انتقام لیا گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جوابدہی کری ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا, وہ ساری اپوزیشن کو ہائے دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف بنائے گئے مقدمات میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. ہمارے خلاف تحقیقات میں انہیں اندرون اور بیرون ملک ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ چین, سعودی عرب اور دیگر ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. یہ کہنا ہے ڈرون حملوں پر ہم نے بات نہیں کی, یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں. آپ کو دوسرا سوال کسی اور کو یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے, اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے, آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا, اور سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا, ہاں سوائے کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے اور حکومت نے جو لوگوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا, وہاں پہ پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ سوئچ. سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ بعد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے ہیں. پونے 2 سال میرے خلاف تحقیقات جاری رہیں, لیکن انہیں کچھ نہیں ملا. احتساب کے نام پر بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا. آپ مجھے اسلام آباد میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کہنا ڈرون حملوں پر ہم نے بات نہیں کی, تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. امریکہ سے واپسی پر عمران خان نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ان کی تقریر سنتا نہیں, انہوں نے عوام کے ذہن کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. پونے 4 سال کے بدترین انتخاب کے بعد نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ایک دھیلا نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ اگر 7 مارچ کو خط موصول ہوا تھا تو آپ 3 ہفتے کیوں چھپ رہے ہیں؟ اپوزیشن اپنی ٹیم چنیں گی انشاءاللہ مل کے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم عوام کی بدترین مشکلات میں کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز صاحب, آپ سنڈے والے دن بالکل آبویس ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں,
تو کیا اتحادیوں کے ساتھ کا پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے وہ طے ہو گیا؟ اگر وہ ہو گیا تو اگر آپ بتانا چاہیں تو ہر چیز مکمل مشاورت سے ہوگی اتحادیوں کے ساتھ. پہلا ہمارا جو ہدف ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادبی قوت پوری دنیا، پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ شخص ہم جو کہ جھلو کی پیداوار ہے، آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنے شکست اس کو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نئی گورنمنٹ بنانی جا رہی ہے. شہباز صاحب پہلے آپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں کہیں کئی من مرغیاں جلائی جاتی ہیں، تو کیا ابھی بھی کیا کوئی مرغیاں جلائی جا رہی ہیں یا وہ سلسلہ ختم؟ کیا اس کی تردید آج تک آئی؟ سر نیب کا ادارہ بند کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.